सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। नाज़रीन, कभी कभी ऐसे मौके मिलते हैं कि इंसान को कुछ ऐसी शख्सियात से बात करने का, गुफ्तगू करने का और उनके फ़न को या उनकी जो तालीम में, एजुकेशन में जो उनका एक बहुत ही बड़ा और कलीदी रोल है उसको अप्रिशिएट करने का मौका मिलता है। आज जो मेरे शो के मेहमान हैं उनकी भी कुछ ऐसी ही शख्सियत है। उनके बारे में बहुत सारे आप सब लोग उनको जानते हैं। आई एम रियली ऑनर्ड कि उन्होंने वक्त निकाला। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, ही इज़ अ वेरी वेल रेनाउंड एजुकेशनिस्ट। इल्म की अगर बात करें तो बेपनाह तरीके से इन्होंने माहिर तरीके से अपनी बात लोगों तक पहुंचाई और पहुंचाते जा रहे हैं। बट बेसिकली सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है जहां से मैं शुरू करूंगी कि ही इज़ अ वेरी वेल रेनाउंड सर्जन ऑल्सो, मेडिकल डॉक्टर सर्जन ऑब्वियसली। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के साबिक प्रिंसिपल भी रह चुके हैं और बहुत ज़्यादा दीगर जो ज़िंदगी के शोबे हैं उन पर भी बात करते हैं। प्रोफेसर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर, मैं अभी आपका यूट्यूब चैनल देख रही थी और उस पर बहुत सारे मौजू हैं और वैसे मैं अभी नहीं देख रही थी, देखती भी रहती हूँ। मुझे शौक़ है जो लोग तालीम के शोबे से या किसी भी ऐसे शोबे से जुड़े हुए होते हैं जिससे कुछ इंसान को सीखने को मिले, तो ऑब्वियसली आपको भी देखती हूँ और शौक से आपको सुनती भी हूँ, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें भी मुझे पता चलती रहती हैं। लेकिन ये मेरे लिए हमेशा से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था दैट बीइंग अ सर्जन, बहुत फेमस सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, आपको मतलब खाली मेडिकल की फील्ड से नहीं, आपने तालीम को हर सू फैलाने की कोशिश की ताकि हम अपनी ज़ात के अंदर कुछ बेहतरी ला सके। ये फ़न आप में हमेशा से मौजूद था, आपको शौक था, आप इस तरफ माइल हुए और या कोई टर्निंग पॉइंट था लाइफ का? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं हमेशा से एक उस्ताद तो था ना, मैं सर्जरी पढ़ाया करता था और उसके बाद मैंने जब मैं प्रोफेसर था फुल और मेरी सर्विस पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, तो मैंने मास्टर्स इन मेडिकल एजुकेशन किया। जिस तरीके से कोई MA करके अंग्रेज़ी का उस्ताद नहीं बनता, उसे एजुकेशन की कोई डिग्री लेनी पड़ती है, तो हमारे यहाँ हेल्थ में भी मेडिकल एजुकेशन की डिग्रीज होती हैं। जब मैंने वो मास्टर्स इन मेडिकल एजुकेशन किया तो मैं सर्जरी के अलावा जो सीनियर प्रोफेसर्स को एजुकेशन पढ़ाना होता है कि स्किल्स के इंटरैक्टिव लेक्चरिंग कैसे करनी है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है, मेमोरी स्ट्रक्चर क्या है, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करना है, तो वो मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन का जो मास्टर प्रोग्राम है, मैं उसका फैकल्टी मेंबर था। ठीक। तो ये इस सिलसिले में मैं पूरे पाकिस्तान में वर्कशॉप्स कराता था। सिर्फ फ़र्क ये हुआ कि जब सोशल मीडिया पे इत्तफाक से एक मेरा लेक्चर जिसका उन्वान था लर्निंग हाउ टू लर्न, जो कि क्लासरूम का एक लेक्चर था, वो एकदम 50 मिनट का अंग्रेजी का लेक्चर पता नहीं कैसे एकदम वो बहुत ज्यादा फैल गया और उससे सब्सक्रिप्शन 36-37 हज़ार 2 दिन में हो गई। तो बस उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। फिर जो चीज़ होती थी वो रिकॉर्ड हो जाती थी, फिर आपकी तरह मुख्तलिफ चैनल्स वालों ने बुलाना शुरू कर दिया। फिर मैं यूनिवर्सिटीज़ में तो वैसे जाता भी था, तो इस तरह फिर ये सफ़र फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको नैरो करके अपने लिए इसको एक जिम्मेदारी के तौर पर लिया। शुरू में तो बड़ा मजा आता था, लोग कहते थे लीजिए आपके साथ मैं सेल्फी बनाऊंगा, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि ये इस फेम से ज्यादा अहम बात यह है कि इस फेम को इस्तेमाल कैसे करना है। बेशक, तो ये बेशक बहुत खूबसूरत आपने ये बात की प्रोफेसर। मैं काफ़ी अरसे से ये सोच भी रही थी और इस पे मेरा काफ़ी दफ़ा दिमाग भी इस तरफ जाता है। हमारी जो यूथ है या जो हमारे सोशल फैब्रिक है उसके अंदर मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारी दरारें हैं और उनको जोड़ने की ज़रूरत है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं और उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि कुछ दिन तक तो हम बहुत सोग मनाते हैं या बहुत ज़्यादा हम उसके ऊपर बात करते हैं। मैं 2-3 छोटी बातें कर देती हूँ जो मेरे जहन में रह जाती हैं। जैसे अभी हाल ही में किश्ती का एक वाक़या हुआ जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से जा रहे थे, आपने भी सुना होगा किस तरह वो मतलब है एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी
میں اس کو سمجھتی ہوں. اور اس کے بعد کتنی فیملیز اس سے تباہ ہوئی ہوں گی, ان کا مینٹل سٹرکچر کیا ہوگا. اچھا, اس سے پہلے پاکستانی سوئسائڈ بامبنگز, دھماکے, ہر وقت ایک خوف طاری رہتا تھا ہمارے اوپر. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں بہن, یہ جو ہے نا سب کچھ, یہ ہمارے سمٹمز ہیں, یہ بیماری نہیں ہے. جیسے کسی کو تیز بخار ہو تو بخار ایک سمٹم ہوتا ہے, لیکن اندر نمونیا ہوتا ہے, اندر مننجائٹس ہوتا ہے, کوئی اور بیماری ہوتی ہے. یہ ساری واقعات کہ فلاں یونیورسٹی سے نشے کی چیزیں نکل آئیں, اس بچی کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی, فلاں جگہ پر یہ ہوا, یہ سارے کے سارے سمٹم ہیں. ان سمٹم کے پیچھے جو اصل بیماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 40-50 سال میں اپنے ملک میں کسی کی تربیت کے اوپر کچھ بھی انویسٹ نہیں کیا. ہمارے ہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان بچوں کا میکسیمم تربیت اور ایجوکیشن کا ایم یہ ہوتا ہے, جو کہ یہ وہ بچے ہیں جو بریلینٹ ایکسٹرا آرڈنری بچے ہیں, کہ ان کو کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے اور پھر یہ اپنے روزگار کے لیے کوئی ڈاکٹر بن جائیں, انجینئر بن جائیں, اور پھر وہ کسی طریقے سے باہر کا ویزا لے کے ملک سے باہر چلے جائیں. ہمارے ہاں وہ والدین بہت سکسیسفل سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے اپنے سارے بچوں کو کسی اچھی یونیورسٹی میں داخل کروا کر اور ملک سے باہر بھجوا دیا. جو بنیادی کردار کی تربیت ہے, جس کی بنیاد پر انسان کے اندر موریلٹی کوشنٹ بنتا ہے کہ اس کے سامنے برائی موجود ہے اور اچھائی موجود ہے, تو وہ ٹیمپٹیشن کے باوجود برائی کی طرف نہ جائے, اچھائی کی طرف جائے. اس کے لیے پوری نسلوں پر ایک کردار کے اوپر تربیت کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارے ہاں یہ محنت گھروں میں بھی نہیں ہو رہی, ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں بھی نہیں ہو رہی, ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہی. اور جو سب سے خطرناک بات ہے کہ ہمارے جو رول ماڈلز ہیں نا, جن کو ہم دیکھ کر ان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں یا ان جیسے بننا چاہتے ہیں, وہ ہمارے 4-5 ٹاپ کے پاور سٹرکچرز ہیں, یعنی ہماری ایڈمنسٹریشن, یعنی ہمارے پولیٹیشنز, یعنی ہماری جوڈیشری, یعنی ہمارا میڈیا, یعنی ہماری ریلیجس کلرجی. ان ساروں نے پچھلے 30-40 سال میں بہت بری رول ماڈلز کریٹ کیے ہیں. لہٰذا ایک نوجوان کس کو دیکھ کر اپنا آئیڈیل بنائے. آپ گننا چاہیں کہ میں پاکستان میں کس شخص کو فالو کروں, تو آپ کو 10 انگلیاں جو ہیں وہ کافی ہو جائیں گی. آپ کو وہ لوگ نہیں ملیں گے جو نابغہ روزگار لوگ ہیں, جن کو ہم اپنا آئیڈیل بنا کر فالو کر سکیں. تو اس لیے یہ جتنی آپ باتیں کر رہی ہیں, ان کی انڈیویجول نیٹی گریٹیز پر ہم بحث کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں معاشرے کا جو یونٹ ہے, جس طریقے سے میٹر کا یونٹ ایٹم ہوتا ہے اور باڈی کا یونٹ سیل ہوتا ہے, تو ایک معاشرے اگر ایک زندہ معاشرہ ہو تو اس کا یونٹ ایک خاندان ہوتا ہے. اور ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ میری اور میری اہلیہ کی تربیت کا کوئی انتظام ہو, جس کو ہم پیرنٹنگ کہتے ہیں. یہ کام اگر ہم آج شروع کریں گے تو اگلے 20 سال کے بعد ملک میں کچھ تبدیلیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, ہمارے یہاں جو یہ سوشل میڈیا کا ایڈونٹ ہوا, ایک دم ایک یلغار تھی, گلوبلی بھی ہوا, لیکن شاید دوسرے ممالک تھوڑے بہت پھر بھی تیار تھے, اور ہم لوگ پتہ نہیں تیار تھے یا نہیں تیار تھے. کیا ہم اس سوشل میڈیا کی ایپس کا, ان چیزوں کا کوئی پازیٹیو طریقے سے بھی استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے بہت کم ایسے لوگ نظر آئے ہیں جو کوئی پازیٹیو کام کر رہے ہوں. سو بیسکلی ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ اس سے 2-3 چیزیں امیجیٹلی مل جائیں گی جو ہماری ینگر جنریشن ہے, آبویسلی ان کے پاس, اینڈ اٹس کالڈ گیٹنگ اے شارٹ کٹ ان لائف. پیسہ جلدی مل جائے گا, فیم جلدی مل جائے گا, اور یہی 2 ہمارے موریلٹی کے معیار ہیں آج کل. سوشل میڈیا بہت زبردست چیز ہے فار انفارمیشن اینڈ فار کمیونیکیشن. انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن اگر ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے تو ہم بہت زیادتی کریں گے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اور ہم نے اس انسٹرومنٹ کو دے دیا, 5 سال کے بچے کو یہ انسٹرومنٹ دے دیا, یعنی اس کو چھری دے دی مگر اس کو سیب کاٹنا نہیں سکھایا. اس کو موٹر سائیکل دے دیا لیکن اس کو کک مارنی نہیں سکھائی اور ہیلمٹ پہننا نہیں سکھایا, تو آبویسلی اس کا نقصان ہوگا. ایک تو یہ بات ہے کہ اس کے پیچھے گھروں میں ایک ڈسپلن ہونا چاہیے. اگر مجھ سے پوچھے کہ جی ہمارے بچے موبائل استعمال کرتے ہیں, ہم کیا کریں, تو اس کا جواب سمپل ہے کہ آپ گھروں میں ایک ڈسپلن رکھیے. طے کر لیجئے کہ بھائی گھر میں آنے کے بعد ایک چھوٹی سی ٹوکری ہوگی, موبائل ہم وہاں رکھ دیں گے, اور کھانے کی میز پہ موبائل نہیں ہوگا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور پیرنٹس خود رول ماڈل کریں. تو یہ بہت آرام سے, میں بہت ہی ہمبلی آج سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت میں تو مجھ سے کوتاہی ہوئی ہوگی, مگر اب جو میرے گرینڈ چلڈرن ہیں, میری پوتی ہے, تو اس کی 2 سال عمر ہے, وہ موبائل کو دیکھتے ہوئے صرف ایک فکرہ بولتی ہے, وہ فکرہ ہے نہیں, نو. اس کے نزدیک موبائل ایکچولی ایسی چیز ہے جس کو جب اس کی ضرورت ہوگی تو اس کو ہم دیں گے. یہ تو ہے ایک بات. دوسری ذرا میری بات توجہ میں چاہوں گا تمام سننے والوں کو
دیکھیے جب ہم ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں نا, امریکہ کی بنی ہوئی یا برطانیہ کی بنی ہوئی یا اسرائیل کی آپ کو پتا ہے بہت ساری ہماری ایپس جو ہیں وہ اسرائیل کی بنی ہوئی ہیں. جب ہم ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو ہم صرف ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں کرتے, اس کے ساتھ وہ پوری کی پوری تہذیب بھی ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, اور ہم خود بالکل غیر شعوری طور پر اس تہذیب کا حصہ بن جاتے ہیں. مجھے کسی مغربی تہذیب پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب باہر کی کوئی تہذیب اڈاپٹ کی جاتی ہے, زیادہ امکان یہ ہوتا ہے کہ اس کی نیگیٹیوٹی اڈاپٹ کی جائے گی, جبکہ ہماری اپنی تہذیب بہت جاندار تہذیب ہے. ہمارے اپنے اخلاقیات, ہماری اپنی روایات, ہمارا آپس میں رشتہ داری, ہمارا ملنا جلنا, ان سب کے اندر بہت بڑی جان ہے, لیکن ہم پوری دنیا کے لیے کوئی بڑے رول ماڈل نہیں ہیں. پروفیسر صاحب, آپ کو پتا ہے کہ میجورٹی والدین کو اور شاید اساتذہ کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ بچے اور بچیاں آف اے سرٹن ایج, میں آپ کو بتا رہی ہوں, اب آف اے سرٹن ایج جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایج ہوتی ہے جس میں کہ بچے اور بچیوں کو کی ایک لیے بہت محتاط ایج ہوتی ہے, کیونکہ اس میں آپ کہتے ہیں نا بچے پٹری سے بھی اتر جاتے ہیں, اور بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر دین پیرنٹس ہیو ٹو ریگریٹ. انفارچونیٹلی ہمارے پیرنٹس کو پتا بھی نہیں ہے, آج کے پیرنٹس کو, میجورٹی پیرنٹس کو نہیں پتا کہ اس کی ایک جوان بیٹی یا جوان بیٹا ٹک ٹاک پر یا دیگر جو یہ چیزیں ہیں ان پر وہ کس قسم کا مواد ڈال رہا ہے, کس قسم کا مواد دیکھ رہا ہے, اس کی ذہنی تربیت کس طرح کی ہو رہی ہے. آج 13 اور 16 سال کی عمر میں اگر یہ ہے, یا 16 سے 20 سال کی عمر میں یہ ہے, تو آپ یہ سوچیں کہ پھر اس کا رول ماڈل کیا ہوگا, اور جب وہ اس فیز سے گزر کر اپنی شعور کی فیز میں آئے گا, یہ تو چلے لاشعوری, بچپنا, الڑپن, جوانی, جو بھی آپ میں سے کہہ لیں, شعور کے فیز میں آئے گا تو وہ لاس آف ٹائم کو کیسے پورا کرے گا. تو پیرنٹس ریئلی ڈونٹ نو واٹ دے آر ڈوئنگ. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں, والدین کو اس بات کا احساس نہیں ہے, اس لیے ہم سب کو والدین کا احساس دلوانا چاہیے. جب بھی کوئی چینل کے لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں, اور آپ ماشاءاللہ بہت سینئر اینکر ہیں, آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا, میں یہ ہر چینل پہ جب بات ہوتی ہے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں, میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چونکہ میڈیا ہی کو دیکھ کر لوگ فالو کرتے ہیں, تو آپ ایک اٹریکٹیو سا تربیت کا کوئی بھی پروگرام ضرور شروع کیجئے. میں اپنی ہمبل کیپیسٹی کے اندر اپنی زندگی کو میں نے ایک لحاظ سے, اللہ قبول کرے اس کو, میں بالکل مختص کر دیا ہے کہ میں کسی طریقے سے تمام نوجوانوں کو وہ پیرنٹنگ کے بیسک پرنسپل جو ہیں وہ بتا سکوں. تو یہ اس کا جواب ہے میرا. بہت اچھا, یہ بہت آپ کا میں کہوں گی اٹس اے ویری ساؤنڈ آئیڈیا, اور کمرشل ایکٹیویٹی بھی اس میں انوالو ہو سکتی ہے اف یو ڈو اٹ in a right and a positive way. تو اس کو کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. میں آپ سے ابھی ایک 90 ڈگری ٹرن کا کوشچن پوچھنے لگی ہوں, کیونکہ ابھی ہم لیٹ سے لیفٹ کی بات کر رہے تھے, تو ابھی میں بالکل رائٹ کی بات کروں گی, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کے پاس علم ہے, اور اس علم کا میں بھی فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں. ہم ایک لفظ سنتے ہیں بار بار, معرفت روحانیت, معرفت روحانیت. میں نے اس میں بہت پڑھنے کی کوشش کی, سیکھنے کی, سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں اپنی ذات میں جہاں تک کر سکتی ہوں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں, اور آپ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں اس پوری کائنات کے اندر جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں نا, ان چیزوں میں سے غالباً جو سب سے اہم چیز ہے وہ انسان ہے. جتنے جاندار ہیں نا, ان جانداروں کی فزیکیلٹی ہماری فزیکیلٹی سے بہت سپیریئر ہے. مثلاً ہم سانپ کی طرح رینگ نہیں سکتے, کوے کی طرح اڑ نہیں سکتے, مچھلی کی طرح تیر نہیں سکتے, چیتے کی طرح بھاگ نہیں سکتے. تو اگر ہم فزیکل بینگ اپنے آپ کو سمجھیں تو ہم بہت ہی انفیریئر قسم کے فزیکل بینگ ہیں. پولر بیئر -50 کے اوپر بغیر جیکٹ کے اور کمبل کے وہاں گزارتا ہے رات, میں اور آپ نہیں گزار سکتے, وغیرہ وغیرہ. لیکن اس سارے کے باوجود اس انسان نے اس پوری جتنی کی جتنی اس کے سکوپ میں کائنات آتی ہے, اس کو اس نے مسخر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ کمپلیکسٹی موجود ہے, یعنی فزیکیلٹی بھی, انٹلیکٹ بھی, ایموشنالٹی بھی, اور اسپرچویلٹی بھی. لہٰذا جب ہم عرفان کی بات کرتے ہیں اور معرفت کی بات کرتے ہیں, اور ڈائریکٹلی اس کا مطلب یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کا جو پیدا کرنے والے کے بارے میں جاننا, اس کا نام عرفان ہے. میں کوئی عالمانہ بات نہیں کرتا, میں ایک عام آدمی کے طور پہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کرتا ہوں کہ یہ آئیڈیا امپاسبل ہے کہ کوئی شخص
پیدا کرنے والے خدا کو جان سکے. آپ دیکھیے میں اور آپ ایک دوسرے سے جو علم کی یا سو کالڈ باتیں شیئر کر رہے ہیں اس کی بنیاد اردو زبان ہے جس کے 10-20% کا مجھے پتا ہوگا, 30-40% کا آپ کو پتا ہوگا, آپ کو بھی 100% اردو کا نہیں پتا ہوگا. بے شک. وہ الفاظ صرف اتنا سا ایک بریکٹ ہے, ان الفاظ کے اندر رہتے رہتے جو میں محسوس کر رہا ہوں اس بیان کرنے کا نام ہماری کمیونیکیشن ہے. جو اس پیدا کرنے والے خدا ہے, پوری کائنات کا پیدا کرنے والا, وہ ایک ٹرانسینڈ کرنے والی ریالٹی ہے, اس کے بارے میں اور آپ ایک محدود سی اردو اور محدود سی انگلش کے اندر اس کے بارے میں جس کا کوئی آبجیکٹو ایویڈنس نہیں ہے, ہم کچھ بھی بات نہیں کر سکتے. میں نے اپنے طور پر اپنے آپ کو اس بات سے بالکل منع کیا ہوا ہے. البتہ اس انرجی کا, نور السماوات کا ایک عکس میرے اندر موجود ہے. اپنے آپ کو جاننا, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک زبردست حدیث ہے جس کا مفہوم ہے من عرف نفسہ عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. لہٰذا میں اور آپ صرف یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنے اندر موجود سارے پوٹینشل سے واقف ہوں, اپنے اندر موجود سارے ہینڈی کیپ سے واقف ہوں. میرے اندر کیا محرومیاں ہیں, میرے اندر کیا جذباتی کیفیات ہیں, میرے اندر کیا روحانی پوٹینشل ہے, میرے جسمانی پوٹینشل کیا ہے, میں سوچ میں اپنی امیجینیشن تک کہاں جا سکتا ہوں, میں اپنی ماضی کو, اپنی جو میموری ہے اس کو یوز کر سکتا ہوں. اور اس کے کرنے کے لیے جو ہمیں ہمارے بڑوں نے بات بتائی ہے وہ صرف ایک ہے, وہ یہ ہے کہ ہم کچھ وقت 24 گھنٹے میں نکالیں اور بالکل خاموشی سے بیٹھ کر اپنا جائزہ لیں. میں اور آپ پوری دنیا کے بارے میں جانتے ہیں لیکن جاوید اقبال سے بالکل واقف نہیں ہے. بے شک. لہٰذا جاوید اقبال کی اپنے بارے میں واقفیت ان بائس ہو کر حاصل کرنا, جس کا طریقہ میڈیٹیشن ہے, مراقبہ ہے, اور اگر یہ آپ کو الفاظ ہیوی لگیں تو چپ کر کے بیٹھ کے اپنے آپ سے باتیں کرنا ہے. تو یہ ایک راستہ ہے. میں اس راستے کے مسافر کے طور پر یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ راستہ ہے, آپ کا بڑا یہ وہ راستہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یعنی کہ اس کو سیلف اسیسمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا چاہتی ہوں پروفیسر صاحب, اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گی انسان اور انسان کی نفس. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے پروفیسر صاحب ہم گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے کہا وہ ایک راستہ جس کا آپ نے ذکر کیا, یعنی کہ اگر آپ اپنی ذات میں, اور جہاں تک میں سمجھوں تو جو بھی کیپیبلٹیز ہیں, اچھائیاں ہیں, برے, یہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے نا, مطلب اس کے اندر شر بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر اچھائی بھی ہوتی ہے, تو وہ اس کو اینالائز کرے اور اس کے اوپر قابو پانے کی کوشش کرے. یہیں سے میں اس لفظ کو جوڑ دیتی ہوں جسے ہم نفس کہتے ہیں. جس نے اپنی نفس پہ قابو پا لیا, پتہ نہیں قابو پانا کتنا مشکل ہے, وہ کافی مطمئن, میں نے یہ سنا ہے وہ انسان کافی مطمئن ہو جاتا ہے. جب آپ ذہنی طور پر مطمئن ہو جاتے ہیں اپنی کسی بھی انوائرمنٹ میں جس میں آپ رہ رہے ہوں, جب آپ اور اس کو شاید صبر بھی کہتے ہیں, آپ اس میں خوش رہنا سیکھ جاتے ہیں, مطمئن ہو جاتے ہیں, تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں. کیا آپ اس فلسفی سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیے, انسانی زندگی گزارنے کی مختلف سطحیں ہیں. جو انسانی زندگی گزارنے کی سب سے لوور سطح ہے نا, وہ ہے لسٹ, یعنی مزہ. جس چیز میں مجھے مزہ آئے میں اس کام کو اختیار کر لوں بغیر کسی نتائج کو سوچتے وقت, جو کہ بیسیکلی ایک اینیمل لیول سے بھی سب اینیمل لیول کی بات ہے. چاہے وہ کھانے کی چیز ہے, چاہے وہ کسی چیز کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اور اسی میں انسان کی جو جنسی ضروریات ہیں وہ بھی شامل ہیں. یہ سب سے زیادہ لوور لیول ہے زندگی گزارنے کا. لسٹ کے بعد ایک دوسرا لیول ہے, وہ ہے ڈیزائر کا, کہ جس چیز کی مجھے خواہش ہے میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کروں. اب یہ جو خواہش ہے نا, اس کے ڈیفرنٹ لیول ہو سکتے ہیں. ہماری خواہش ایک فضول خواہش بھی ہو سکتی ہے, ہماری خواہش ایک بہت اچھی خواہش بھی ہو سکتی ہے. اچھا, اس کے لیے اگر ہم آپ اس کو کمپیئر کریں تو جو مغربی سائیکالوجی میں اس کو ہم ایگو, ایگ اور سپر ایگو وغیرہ کہتے ہیں, اور ہمارے ہاں اس کو نفس لوامہ, نفس مطمئنہ, اور ایک نفس درمیان میں ابھی نام ذہن میں آ جائے گا. تو یہ جو ہے یہ کیٹیگریز ہیں ہماری. اچھا, یہ دوسرا لیول ہے زندگی گزارنے کا.
اچھا اگر کسی شخص کی نفس مطمئنہ ایک ایسی خواہش ہے جو بہت زبردست خواہش ہے، مثلا آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کے گاؤں میں جتنے بچے جو ہیں وہ یتیم ہیں وہ سارے اچھے اسکولوں میں پڑھنا شروع ہو جائیں، یہ ہے آپ کی خواہش، مگر یہ ہے بہت اچھی خواہش. اگر اس خواہش کے ساتھ ہم عقل کو، فہم کو اٹیچ کر دیں، عقل کو اٹیچ کر دیں، اس کو ہم پیشن کہتے ہیں. لہٰذا عرفان کے اس سفر میں اور نفس کے اس سفر میں یہی 4-5 چیزیں یاد رکھنے کی ہیں. کیا میری زندگی لسٹ کی بنیاد پہ گزر رہی ہے یا میری خواہش کی بنیاد پہ گزر رہی ہے؟ اگر وہ خواہش کی بنیاد پہ گزر رہی ہے، کیا اس خواہش میں میری انٹلیکٹ اور میرا فہم شامل ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں تک تو تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے. اور وہ لوگ جو کسی فیتھ کو فالو کرتے ہیں، جیسے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے اس سے اوپر کا ایک درجہ، یہ جو درجہ میں نے بتایا ہے یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے کہ آپ فہم کو استعمال کریں، انٹلیکٹ کو یوز کریں، صرف خواہش کو نہیں. لیکن اگر ہم اپنی خواہش میں فہم خداوندی کو ایڈ کر دیں تو ہم ولایت کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا پروفیسر صاحب، عموماً جب آپ لیکچرز دیتے ہیں یا یوتھ سے ملتے ہیں یا ایک آپ کی اسیسمنٹ ہوگی، کتنے لوگوں کو ہمارے یہاں یہ شعور ہے یا اویئرنیس ہے، یا وہ مطلب ہے آپ کو لگتا ہوگا کہ وہ یہ سوچتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم حال میں کبھی نہیں جیتے. یہ انسان کے ساتھ شاید ایک بہت بڑی، میں اس کو کہوں گی دس از اے ویری ٹریجک اور بڑا المیہ ہے کہ ہم حال میں نہیں جیتے. ہم یا ماضی میں جیتے ہیں یا مستقبل میں جیتے ہیں. تو مستقبل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا اور ماضی ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہوتا ہے. لیکن آپ سے جو لوگ ملتے ہیں یا جو بچے ملتے ہیں یا جن کو آپ اسیس کرتے ہیں، یا اور بچے میں نہیں کہوں گی، ذرا لیٹس سے کہ ابو 20، مطلب اتنا تو ان کو شعور ہونا چاہیے آج کے دور میں، کتنے لوگوں میں یہ اسیسمنٹ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عارضی زندگی ہے، یہ ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے اور اس کو ہمیں ٹرانزیشن کے پیریڈ کی طرح ہی گزارنا چاہیے؟ کتنے لوگوں کو اس کا شعور ہوگا؟ دیکھیے اسٹیٹسٹکس دینی تو بہت مشکل ہے، میں ایک جنرلائز کوسچن کر رہی ہوں. جی دیکھیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ چیزوں کا شعور کئی لیول پر ہوتا ہے. ایک چیزوں کا شعور کوگنیٹو لیول پر ہوتا ہے. آپ پاکستان میں ہر بندے سے پوچھیں، بتائیں آپ کا کوئی ایک پیدا کرنے والا خدا ہے؟ تو آلموسٹ ہر بندہ کہے گا ہاں ایک پیدا کرنے والا خدا ہے. کیا آپ نے مر جانا ہے؟ جی ہاں میں نے مر جانا ہے. اچھا وہاں قبر ہوگی؟ ہاں قبر ہوگی. لیکن اس کو ہم شعور نہیں کہیں گے، اس کو ہم انفارمیشن کہیں گے، اور کوگنیٹو لیول پر ہے، یہ سطحی لیول کے اوپر ہے. جس کو ہم ایکچولی آپ شعور کہہ رہی ہیں، جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں پکا یقین ہو. اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے عموماً ایک ورک شاپ ہے جو ہم کرواتے ہیں، پرپز آف لائف. بہت ساری آرگنائزیشنز کہتی ہیں جی ہمیں پرپز آف لائف پر ایک ورک شاپ کروائیے. اچھا اس میں ایک چھوٹی سی میں ایکسرسائز کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ فرض کریں، آپ میری بات پہ یقین کیجئے گا، اللہ کرے کہ میری بات غلط ہو، لیکن آپ اس کے اوپر یقین کیجئے کہ آج اگر ہے نا سنڈے جی، تو منڈے رات 7 بجے آپ نے فوت ہو جانا ہے. آپ میری بات پہ یقین کریں کہ کل شام کے 7 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہے. اچھا دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ڈی ایچ اے میں پلاٹ بک رہا ہے جو 1 کروڑ روپے کا ہے، لیکن وہ 50 لاکھ کا دینے کو آدمی تیار ہے کیونکہ اس نے چھوڑ کے جانا ہے. تو کیا آپ وہ پلاٹ لینے میں انٹرسٹڈ ہیں؟ یعنی ہر وہ شخص جس نے کل 7 بجے فوت ہو جانا ہے، اس کے لیے یہ بات بے معنی ہو جائے گی کہ 1 کروڑ کا پلاٹ 50 لاکھ روپے ملتا ہے. یا فلاں شخص نے آپ کو گالی دی ہے تو آپ جا کے ذرا اس سے بدلہ لیں، تو اس کے لیے بے معنی ہو جائے گا. اچھا تو لوگ فوراً کہتے ہیں ہاں بالکل، ہم تو بالکل نہیں کریں گے. پرابلم یہ ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں نا، یہ صرف کوگنیٹو لیول پر ہمارے پاس ہے، یہ حق الیقین کے طور پر نہیں ہے. مجھے پتا ہے میں نے مر جانا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انسان فانی ہے یہ سب کے لیے اپلیکیبل ہے سوائے جاوید اقبال کے. اور میں تو بھی ٹھیک ہوں، میرے تو گردے بھی ٹھیک ہے، میرا تو خیر میرے لیے اپلیکیبل نہیں ہے. تو اس بات کو اب اسی لیے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آتا. پروفیسر صاحب ایک بات بتائیے گا، obviously میرے کوشچنز اتنے آپ کو شفٹنگ لگیں گے کہ کبھی لیفٹ سے کبھی رائٹ سے، لیکن یہ کہ بیکاز یو نو اٹس سچ اے پلیزر ٹو بی ٹاکنگ ٹو یو، اینڈ آئی ایم ایک تو یہ کہ آئی ایم اے ویری بگ فین آف پیپل لائک یور سیلف، جو خود بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی موقع دیتے ہیں، انسپائر کرتے ہیں ٹو اچیو مور ان لائف. خوابوں کی حقیقت کیا ہے؟ ایک تو ظاہر سی بات ہے، ایک ریلیجس لیول پر بھی ہے، ایک اسپرچول لیول پر بھی ہے،
ایک سطحی لیول پر بھی ہے. تو اس کی حقیقت سے آپ کے پاس جو نالج ہے اگر آپ وہ شیئر کرنا چاہیں. مجھے یہ سبجیکٹ بہت انٹریگ کرتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے, اور ظاہر تھوڑا سا میرا اس میں شاید پرسنل ایک ایلیمنٹ اس وقت اس لیے بھی ہے کہ ریسنٹلی مائی مدر پاسڈ اوے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے ہم سب سمیت. تو وہ ایک کہتے ہیں نا کہ جب انسان نے کسی خوبصورت اور بہت نزدیکی رشتے کو جلدی موت میں تبدیل ہوتے دیکھا ہو تو ایٹ لیسٹ فار اے ٹائم اس کے اندر ایک میجر شفٹ آتا ہے. پتہ نہیں آئی ہوپ کہ اٹ کنٹینیوز, لیکن وہ ٹائملی شفٹ تو ہر انسان میں آتا ہے. اس لیے آپ سے یہ کوشچن کر رہی تھی. جی بہت شکریہ. دیکھیے میں اس کا جو سوال ہے نا وہ 2 ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں اس کا جواب دوں گا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. ایک اس کی نا پیور سائنٹیفک سائیکولوجیکل انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے نا اس کو آپ ایک کنویں کی طرح سمجھیں تو اس کی ایک سرفیس ہے. اس کی جو سرفیس ہے وہ ہمارا کانشیس ہے. اس وقت مجھے معلوم ہے کہ میں جاسمین منظور سے بات کر رہا ہوں جو کہ پاکستان کی ایک بہت ہی نامی گرامی اینکر ہیں, میں ان سے بات کر رہا ہوں اس چینل میں, اور مجھے نظر آ رہا ہے یہ میرا لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہے, یہ میرا فلاں, یہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے یہ میرے کانشیس لیول کے اوپر ہے. اس کے بالکل نیچے ایک سب کانشیس ہے. اچھا جب ہماری چیزیں کانشیس میں ہوتی ہیں نا وہ کچھ دیر بعد جیسے ڈوب کے نیچے چلی جاتی ہیں, وہ سب کانشیس میں چلی جاتی ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈیپ کانشیس میں بھی چلی جاتی ہیں. اچھا جب ہم خواب کی حالت میں ہوتے ہیں تو ایکچولی ہمارا کانشیس اوپر سے آف ہو جاتا ہے, اور وہ چیزیں جو یا تو ہماری خواہشیں ہوتی ہیں یا ہماری نا آسودہ خواہشیں ہوتی ہیں یا جو ہماری انسیکیورٹیز ہوتی ہیں, ہمارے خدشات ہوتے ہیں, وہ اپنی شکل بدل کر سمبولیکلی باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں. دوسرے جو خواب ہیں ان کو ہم شیطانی خواب کہتے ہیں. وہ اس خیال کے نظر میں ہیں کہ نتیجے میں یہ بات جنم لیتی ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے ارد گرد پازیٹیو انرجیز ایگزسٹ کرتی ہیں اور نیگیٹو انرجیز ایگزسٹ کرتی ہیں, اور اس کے بہت سائنٹیفک ایویڈنسز ہیں. اور اگر آپ اس کو کوانٹم فزکس کو پھر ریلیجس تھاٹس کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں تو جس کو ہم نور بھی کہہ سکتے ہیں, جس کو ہم شر بھی کہہ سکتے ہیں, جس کو ہم حق و باطل بھی کہہ سکتے ہیں, جس کو ہم پازیٹیو انرجی نیگیٹو انرجیز بھی کہتے ہیں, تو ہر چیز کی نا ایک پازیٹیو اور نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اعمال کی وجہ سے اور ان کی اندر کی ٹریننگ کی وجہ سے وہ نیگیٹو انرجی ایمٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ منہ سے بول بھی نہ رہے ہوں تو ان کے اعمال کی سچائی کی وجہ سے وہ پازیٹیو انرجی ایمٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا تو جو اگر ہمارے ارد گرد بہت سی نیگیٹو انرجیز کا انفلوئنس ہو جائے تو ہم اس انفلوئنس میں آ کر ہمارے ذہن کے اندر اس طرح کے آئیڈیاز آ جاتے ہیں جو ڈسٹرکٹیو آئیڈیاز ہوتے ہیں, جو پرابلم کریٹیو آئیڈیاز ہوتے ہیں, تو ان کی بنیاد پر جو خواب آتے ہیں ان کو شیطانی خواب کہتے ہیں. اور تیسری جو کیٹیگری ہے وہ رحمانی خواب کہتے ہیں. یہ وہ ہیں کہ جب آپ کی فریکوینسی جو ایبسولوٹ کی فریکوینسی, میں اس ٹرم میں بات کر رہا ہوں جس میں مسلمان, ہندو اور سکھ نہیں بلکہ پوری ہیومینٹی کو میں ایکچولی انکلوسیو ہو سکے, کہ جو کریٹر ہے, جو رے آف کریشن کی سورس ہے, اور اس کے ساتھ جب ہماری فریکوینسی ریزوننٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ تمام فینومینا جو کائنات میں ایگزسٹ کرتے ہیں ہم سب اس انرجی کا پارٹ بن جاتے ہیں. اسی لیے جو آپ کو کچھ معجزاتی خواب محسوس ہوتے ہیں کہ اچانک ایک ماں کو خواب آیا کہ کچھ ہوا ہے خطرناک, اور اس کے آدھے گھنٹے بعد فون آیا کہ اس کا بیٹا جو انگلینڈ میں تھا اور وہ پاکستان میں رہتی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو اس طرح کے جو خواب ہیں اور اس کے جو اچھے بھی خواب ہیں, یہ سارے خواب غالباً اسی پازیٹیو انرجی سے ریزوننٹ کرنے کے نتیجے میں ہوتے ہیں. تو نفسانی, شیطانی, رحمانی, اور دوسرا میں نے آپ کو سائنٹیفک بتائی, تیسری کوئی مذہبی میری انڈرسٹینڈنگ میں نہیں ہے. تو میں very nicely and very elaborately portrayed, مطلب ہے بہت شکریہ پروفیسر صاحب, you answered it extremely well اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا. میں ایگزیکٹلی کنیکٹ کر سکتی ہوں آپ کی اس بات سے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. کمنگ ٹو دس نیگیٹو انرجیز, یہ جو نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں ظاہر سی بات ہے, آئی مین لائک کیا انسان ایک ایسا پتلا, ایک ایسا پورٹل ہے جو کسی اور انرجی کی مد میں آ جائے یا اس کی زد میں آ جائے, جس کو آپ اورا بھی کہتے ہیں, ڈفرنٹ انرجیز بھی کہتے ہیں کہ جی اس کی یو نو لائک آپ کو پتہ ہے جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے, جو اس میں بلیو کرتا ہے آن ڈفرنٹ انرجیز, کیا ہم اسے نظر اور نظر بد کہتے ہیں؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے, کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھے تھے تو اچانک آپ کے اندر کسی کے بارے میں نفرت آ گئی,
اور آپ نے اس کا اظہار بھی کر دیا, اور بعد میں آپ سوچتے رہے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا, اگر میں یہ نہ کہتا تو کتنا اچھا ہوتا. اور کبھی کبھی اچانک آپ کے اندر اچانک آپ بیٹھے ہیں, آپ کے اندر اتنی بھلائی آ گئی کہ آپ نے آؤٹ آف دا وے ہو کر کسی کے لیے بہت بڑی قربانی کر دی. اس کے بارے میں ایک بزرگ نے بات کہی جو میرے بڑے دل کو لگی, وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کریٹر ہے تمام انرجی کا, اور اللہ تعالیٰ سورس آف انرجی ہے, جس کو قرآن میں کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض. یہ قرآن کی آیت ہے جس کا مطلب ہے اللہ نور ہے. نور مین انرجی, نور ہے سماوات آسمانوں کا, والارض, اور ارض سے مراد پلیز زمین نہیں ہے, ارض سے مراد بالکل قرآنک انڈرسٹینڈنگ میں ارض سے مراد صرف یہ ارتھ نہیں ہے ہماری زمین. ارتھ انگریزی کا لفظ ہے, ارض عربی کا مطلب ہے اینی تھنگ وچ از مٹیریل. تو اس پوری کائنات میں کچھ چیزیں مٹیریل ہیں اور کچھ چیزیں انرجی ہیں, اور انرجی اور مٹیریل کا ریلیشن شپ ہمیں آئنسٹائن نے بتایا ہے E=mc², جس کا مطلب ہے کہ 1 گرام میٹر کو جب ہم بریک کریں گے تو اتنی انرجی کریٹ ہوگی کہ ہیروشیما اور ناگاساکی سارے تباہ ہو جائیں گے. تو اب اندازہ لگائیے کہ میٹر پوری کائنات میں کم ہے تو انرجی کتنی زیادہ ہوگی. یہ ساری انرجی کا کریٹر اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے, اللہ. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ نیگیٹو انرجی کیوں کریٹ کرے گا؟ نیگیٹو انرجی ہمارے بزرگوں کا خیال ہے, جو روحانیت کے بزرگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ نیگیٹو انرجی ایگزسٹ نہیں کرتی. البتہ جب اس پیدا کرنے والی انرجی سے ہم ریزوننس نہیں کرتے ہوئے کام کرتے ہیں, اس کے ان کو ہم برے اعمال کہتے ہیں, جب ہم یا شیطانی اعمال کہتے ہیں, جب ہم اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں نیگیٹو انرجی پیدا ہوتی ہے. اگر ایک معاشرے میں ہم غلط کام کرنے والے بہت سارے لوگ موجود ہوں گے تو وہ جو انرجی کریٹ ہوگی وہ نیگیٹو انرجی, اور وہ نیگیٹو انرجی جو ہے وہ پوزیس ہو جاتی ہے نیگیٹو پاورز کے ساتھ. اور وہ جو پوزیشن ہے ہماری اپنی ویکنس کی بنیاد پر یا اس انوائرمنٹ میں رہنے کی وجہ سے جہاں نیگیٹو ماحول ہے, کبھی کبھی ہم اس نیگیٹو انرجی کے ساتھ ریزوننٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, تو ہم بھی اسی طرح اس شیطانی عمل میں شریک ہو جاتے ہیں. تو اس لیے نظر کا لگنا, اور اس کو اگر ہم سائنٹیفکلی ایکسپلین کریں تو یہ بہت ہی ایکسپلینیبل ہے. بعض دفعہ جو انرجیز ہیں وہ لوگوں کو انفلوئنس کرتی ہیں, اور اگر وہ نیگیٹو انرجیز ہوں تو اس کو نظر لگنا کہا جا سکتا ہے. پروفیسر صاحب, بیکاز وی ہیو 1 more minute ان دا شو, تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ سم اپ کر دیں, کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں یونیورسلی, گلوبلی, پاکستانیوں کو, جہاں جہاں دنیا میں دیکھا جا رہا ہے شو. جی, میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بہت تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے. ہمارا وقت اتنا تھوڑا ہے کہ ہم اس میں ایک بھی اپنی ڈیزائر پوری نہیں کر سکتے, ایک بھی خواہش نہیں پوری کر سکتے. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ جو وقت ہمیں دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا وقت دیا ہے کہ ہم اس میں سے ایک لیگسی کریٹ کر سکتے ہیں, اور اس کی مثالیں موجود ہیں. دنیا میں ایسے بھی لوگ آئے جو 30-30 سال اس دنیا میں رہے ہیں مگر انہوں نے لیگسیز کریٹ کی ہیں. حضرت عیسیٰ کی عمر 30 سال تھی, 30-32 سال تھی. نبی کریم کا 23 سال کی عمر کا نبوت کا ٹائم ہے. ان کی لیگسی کا آپ مومنٹم دیکھ لیں کہاں ہے. میرے اور آپ کے اندر بھی یہ پوٹینشیل موجود ہے, اور لیگسی کا نشانی ایک ہی ہے کہ جب میں اس کمرے سے اٹھ کے جاؤں گا تو لوگ اس کمرے میں بیٹھنے والے میرے بارے میں کیا رائے رکھیں گے. جب میں اس شہر کو چھوڑ کے جاؤں گا, اس شہر والے میرے بارے میں کیا رائے رکھیں گے. جب میں اس دنیا کو چھوڑ کے جاؤں گا تو لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھیں گے. اگر میں دنیا کو چھوڑ کے جاؤں اور لوگ کہیں کہ اتنا بڑا کینوس تھا اس کائنات کا جس پر آ کر بڑی بڑی تصویریں بنی, نبیوں نے آ کے تصویریں بنائیں, ایڈیسن نے ایک تصویر بنائی, آئنسٹائن نے ایک تصویر بنائی, عبدالستار ایدی نے بھی تھوڑا سا کچھ کام کیا, ایک جاوید اقبال نامی بھی شخص آیا تھا جس نے اس کینوس کے اندر وہ جو چھوٹا سا نقطہ لگا ہوا ہے وہ اس نے لگایا تھا. اگر ہم اس نقطے جتنی بھی لیگیسی کریٹ کریں تو پھر ہم ہیومن پوٹینشیل پر زندگی گزار رہے ہیں. تو میرا میسج یہ ہے, اللہ مجھے بھی توفیق دے آمین, کہ اگر ہم ڈیزائر کے پیچھے پہنچیں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں ایک بھی ڈیزائر نہیں پوری کر سکتے, لیکن اگر ہم لیگسی کریٹ کرنے کے لیے اپنی لائف کو پرپسفل بنائیں گے تو میں اور آپ سڑک میں جھاڑو دینے والا آدمی اور پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے پر بیٹھنے والا شخص, ہر شخص کیپیبل ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی لیگسی کریٹ کرے, اور اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ وقت نکالنے کے لیے. آج ہم گفتگو کر رہے تھے اور انٹرسٹنگ ہماری گفتگو تھی, بہت سارے اینگلز پہ بہت ساری ڈفرینٹ بات کہیں سے کہیں نکلتی گئی, اور پروفیسر صاحب نے بے پناہ خوبصورتی سے
अपने तमाम जवाबात जो हैं वो दिए, और इंटेलेक्ट जवाबात तो मैं नहीं कहूँगी, दिस वाज एन इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्जेशन, और उन्होंने अपना ये इल्म, अपना इंटेलेक्ट हमारे साथ शेयर किया। नाज़रीन, यू कैन राइट टू मी, अपना ट्विटर पे भी और बोल के जो हम वेबसाइट है उस पर भी आप अपना जो पैगामात है वो दे सकते हैं, कोई क्वेश्चंस है वो भी पुट अप कर सकते हैं। प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब का शुक्रिया, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।